अस्सलाम वालेकुम। मैं आई हूँ अपने नावल जुनून तेरे इश्क़ के साथ और मैं हूँ आपकी राइटर नूर आसिफ। सबसे पहले हमेशा की तरह बोलूँगी कि चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। उसके अलावा मुझे बताते रहें आपको नावल कैसा लग रहा और आज की एपिसोड कैसी लगी। शुरू करते हैं हम अपने आज की एपिसोड इस दुआ के साथ, जहाँ रहें हंसते रहें मुस्कुराते रहें। जुनून तेरे इश्क़ का एपिसोड 15, तहरीर नूर आसिफ। हया ने ज़ोरदार सिक्सर मारा तो मुशाइम के चेहरे के ज़ाविये जो पहले ही बिगड़े हुए थे मज़ीद बिगड़ गए। हया ने पहले ही बाल पर मुशाइम को आउट कर दिया था और अब खुद कब से सिक्सर पर सिक्सर मारी जा रही थी। अभी तक उसे कोई आउट ना कर सका था। आज संडे था। हैज़ल, हया, मुशाइम और मुशाइम का खालाजाद कज़न अली, जो हाला जहांगीर का भाई भी था, हया का हम उम्र और बहुत अच्छा दोस्त भी था। वो दोनों एक ही यूनिवर्सिटी और एक ही क्लास में पढ़ते थे। वो सब मिलकर शाविला के बड़े से लॉन में क्रिकेट खेल रहे थे। साथ ही घर की चंद मेट्स को भी टीम में शामिल कर रखा था। वो सब मिलकर शाहविला के बड़े से लॉन में क्रिकेट खेल रहे थे। साथ ही घर की चंद मेट्स को भी टीम में शामिल कर रखा था। वो सब तो एंजॉयमेंट के लिए खेल रहे थे, लेकिन मुशाइम से हया का सिक्सर मारना बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसे हया एक आंख नहीं भाती थी। उसकी खूबसूरती, उसकी जहानत, उसकी मासूमियत, वो हर चीज़ से खार खाती थी। सबसे बढ़कर हया सबकी लाडली थी। उससे ये बात बर्दाश्त नहीं होती थी। हया वाइबा खातून और अब्बास शाह की बेहद लाडली थी, इसलिए मुशाइम हया को ख़ास तौर पर नापसंद करती थी। मुशाइम की हैज़ल से तो काफ़ी दोस्ती थी, मगर हया को मुंह लगाना पसंद नहीं करती थी। आप ये वाला हया भी मुशाइम को कोई ख़ास लिफ्ट नहीं करवाती थी। ये बात मुशाइम को और गुस्सा दिलाती, क्योंकि हैज़ल तो बहुत स्वीट नेचर की थी। मुशाइम से दोस्ती में भी हैज़ल का हाथ था। जितना मुशाइम हया को इग्नोर करती, हया उससे बढ़कर मुशाइम को इग्नोर करती। शावेज़ के साथ हया के निकाह पर भी मुशाइम बहुत नाखुश थी। निकाह तो हो चुका था, लेकिन मुशाइम दिल में पक्का इरादा अली कर और चुकी थी हया कि ने वो एक दूसरे से शावेज़ के साथ हाई फाइव हया किया की था। रुखसती कभी अली और नहीं हया होने देगी। एक ही टीम हया में ने थी। हैजल दोबारा हया से की हरकतों पर ज़ोरदार छक्का मुस्कुरा कर रह मारा गई। तो हया हया इस टाइम ज़ोरदार जीन्स और अंदाज में टी चीखी शर्ट में थी। मलबूस थी। बालों की ऊंची सी पोनी बना रखी थी। सभी कमो बेश इस तरह के लिबास में मलबूस थे। हैजल ने जीन्स के ऊपर बटनों वाली शर्ट पहन रखी थी, जो घुटनों तक आ रही थी। शर्ट के बाजू भी फुल लेंथ में थे। हया ने स्लीवलेस टी शर्ट पहनी हुई थी। मुशाइम हया को ख़तरनाक तेवरों से घूरते हुए बॉल लेने के लिए चल पड़ी, जो काफ़ी दूर जा गिरी थी। शावेज़ लॉन में एक तरफ चेयर पर बैठा ऑफिस के कुछ बहुत ज़रूरी पेपर्स चेक कर रहा था। सामने ही टेबल पर उसकी फेवरेट कॉफ़ी एस्प्रेसो पड़ी थी और कुछ इम्पोर्टेंट पेपर्स जो साथ ही टेबल पर पड़े थे। लॉन से आती चीखों पर शावेज़ के चेहरे पर नागवारी के तासरात लहराए थे। लॉन काफ़ी बड़ा था। शावेज़ जिस तरफ बैठा था, वहाँ से हया और बाकी सब पर शावेज़ की नज़र नहीं पड़ रही थी। शावेज़ को बस वक्फे वक्फे से चीखें सुनाई देती, जिन्हें शावेज़ कब से इग्नोर कर रहा था, मगर ये चीखें शावेज़ के संजीदा मजाज पर काफ़ी गिरां गुजर रही थीं। और ये चीखें उसके काम में दखल अंदाजी का सबब भी बन रही थी। शावेज़ ऑफिस वर्क से रिलेटेड फाइल्स देख ही रहा था कि एक गेंद उड़ते हुए आई और उसकी काफ़ी मग पर आके ज़ोर से लगी थी। काफ़ी उलटकर उसकी तमाम इम्पोर्टेंट पेपर्स को ख़राब कर गई। वर्दा शावेज़ ने चिल्लाते हुए जल्दी से पेपर्स को पकड़ा, मगर वो काफ़ी तमाम पेपर्स को ख़राब कर चुकी थी। शावेज़ ने लब भेजकर बॉल को देखा। मुशाइम जो बॉल लेने आई थी, शावेज़ के ख़तरनाक और सख्त तेवर देखकर मुशाइम का हल्क खुश्क हुआ था। उसने शावेज़ के हाथ में उसके पेपर्स देख लिए थे, जो कॉफ़ी गिरने की वजह से बहुत हद तक ख़राब हो चुके थे। कौन जाहिल इस माल से खेल रहा था, और ये जाहिलों की तरह कौन चीख रहा है? शावेज़ ने सख्त लहजे में सवाल किया तो मुशाइम ने अपना खुश्क हल्क तर्क किया था। भाई, हया ने ये बॉल मारा है और वही कब से चीख रही हैं, और आज क्रिकेट खेलने का प्लान भी उसका था। मैंने और बाकी सब ने मना भी किया उसे कि कोई जगह है खेलने की, मगर उसने कहा कि कुछ नहीं होता। मुशाइम ने आंखें पटपटाते हुए सारबा मलबा हया पर डाला। वैसे भी हया से बदला लेने का वो मौका गंवाना नहीं चाहती थी। वो जानती थी
حیا اگر کسی سے ڈرتی ہے تو وہ صرف شاویز ہے۔ حیان کا نام سن کر شاویز کا رنگ غصے سے سرخ ہوا تھا۔ ان چیخوں سے تو وہ بہت اچھی طرح واقف تھا، لیکن اسے پھر بھی لگا تھا شاید بڑی ہونے کے ساتھ ساتھ اسے تھوڑی بہت عقل آ گئی ہوگی۔ وہ بلا وجہ اب نہیں چیختی ہوگی، مگر آج اس کی چیخیں جو ابھی تک شاویز کے کانوں کو سنائی دے رہی تھیں، اسے سن کر یقین ہو چلا تھا دنیا میں سب کو عقل آ سکتی ہے مگر حیا کو نہیں۔ یہ پیپرز بہت امپورٹنٹ تھے جو اب شاویز کی کسی کام کے نہیں رہے تھے۔ شاویز نے اپنا غصہ ضبط کرنا چاہا، مگر حیا کی پھر سے چیخ سنائی دی تو شاویز کا پارا مزید ہائی ہوا۔ مشائم کو بال کے بغیر واپس آتا دیکھ کر سب حیران ہوئے تھے۔ کیا ہوا مشائم، بال ملی نہیں یا پھر تم نے ڈھونڈی نہیں؟ حیا نے مسکراتے ہوئے طنز کیا۔ بال تو مل گئی تھی، لیکن جس کے پاس تھی اس سے لینے کی ہمت نہیں ہوئی۔ شائم نے آگے بڑھ کر حیا کے چہرے کو بغور دیکھتے ہوئے کہا، کیونکہ وہ اپنے اگلے جملے پر حیا کے چہرے کے تاثرات قریب سے دیکھنا چاہتی تھی۔ کیا مطلب؟ حیا نے حیرانگی سے سوال کیا۔ مطلب کہ جس بال سے تم نے سکسر مارا ہے وہ بال شاویز بھائی کے کافی کے کپ کو لگ کر ان کے بہت امپورٹنٹ پیپرز خراب کر چکی ہے، اور ان کا موڈ بہت خراب ہے اور وہ اسی طرف ہی آ رہے ہیں۔ اس شائم کی بات پر حیا کا رنگ سفید پڑا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو؟ وہ بال ہٹلر کی کافی کو لگا ہے؟ حیا نے آنکھیں پھاڑے ہکلاتے ہوئے کہا تو سب کے چہرے پر مسکراہٹ دوڑ گئی، لیکن ساتھ ہی ساتھ سب کے چہرے پر ہوائیاں بھی اڑی تھیں۔ سبھی شاویز سے ڈرتے تھے۔ وہ گھر میں سب سے بڑا تھا، کافی باروب بھی تھا، اس کا روب بھی کافی حد تک تھا۔ اللہ اللہ، کون سے پیپرز خراب ہو گئے اس کے؟ اف، کہیں اس کا تعلق یوں کلیکشن سے تو نہیں؟ حیا نے بیٹ زمین پر پھینکتے ہوئے اونچی آواز میں کہا، اگر ایسی بات ہوئی نا ہیزل، وہ ہٹلر مجھے نہیں چھوڑے گا، یقیناً آج میرا قتل کر دے گا۔ کچھ نہیں ہوتا حیا، ضروری تو نہیں وہ پیپرز امپورٹنٹ ہو سکتا ہے وہ اتنے امپورٹنٹ نہ ہو، تم خواہ مخواہ ڈر رہی ہو۔ شاویز بھائی اب اتنے بھی جلاد نہیں جتنا تم پریٹینڈ کر رہی ہو، اور تم کب کسی سے ڈرنے لگی؟ علی کے لہجے میں حیرانگی تھی۔ اس کی حیا کے ساتھ کافی دوستی تھی۔ حیا کافی پر اعتماد اور نڈر لڑکی تھی، لیکن اس ٹائم تو اس کی اڑی ہوئی رنگت دیکھ کر اس کی حیرانگی بجا تھی۔ تمہیں تو سویٹ لگیں گی ہی، اور تمہیں وہ کیوں کچھ کہنے لگے؟ آخر حالہ جہانگیر کے بھائی جو ہو، گرل فرینڈ کے بھائی کے ساتھ تعلقات اچھے رکھنے پڑتے ہیں۔ حیا بنا سچے سمجھے بولی تو علی کا رنگ سرخ پڑا تھا، اور شاویز جو ابھی بھی ادھر آیا تھا اس کا رنگ بھی غصے سے سرخ پڑا، بلکہ اس بات پر ملازماؤں کے چہرے پر دبی دبی مسکراہٹ دوڑی تھی۔ حیا نے سب کو ہاٹ ٹاپک جو دے دیا تھا۔ حیا بولنے سے پہلے سوچ لیا کرو علی، ایسی کوئی بات نہیں، اسی عادت ہے بنا سوچے سمجھے بولنے کی، تم تو جانتے ہو۔ ہیزل نے آگے بڑھ کر حیا کی طرف سے صفائی دی، لیکن علی بنا کچھ بھی سنے اور کہے لمبے لمبے ڈگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ ہیزل نے گھور کر حیا کو دیکھا۔ کیا ہیزل، کیا گھور کر دیکھ رہی ہو مجھے؟ ہر آپ ہی اور شاویز یہاں کے بیچ میں سچ میں افیئر چل رہا ہے؟ شاویز نے مجھے خود بتایا۔ حیا کے الفاظ ابھی منہ میں تھے جب حیا کی نظر شاویز کی طرف پڑی۔ شاویز کی سرد اور سرخ آنکھیں دیکھ کر حیا کو اب اپنے الفاظ کی سنگینی کا احساس ہوا تھا، کیونکہ شاویز کے اتنے سرد تاثرات اس نے آج سے پہلے کبھی نہیں دیکھے تھے۔
شاویز کی خون اشام نگاہوں کو دیکھ کر حیا کو اپنی ریڑھ کی ہڈی میں سنسناہٹ محسوس ہوئی۔ شاویز نے سخت لہجے میں ملازماؤں کو ادھر سے جانے کا حکم دیا تو وہ ایک دوسرے کو دیکھتی ہوئی خاموشی سے وہاں سے چلی گئی۔ تم میں ذرا سی بھی مینرز اور ایٹیکیٹس ہیں؟ کیا بات کہاں کی جاتی ہے ایک چھوٹے سے بچے کو بھی پتہ ہوگا، لیکن تمہیں نہیں پتہ۔ شاویز حیا کی طرف بڑھتے ہوئے دھاڑا۔ میں نے سچ میں کہا ہے، آپ نے خود ہی تو بتایا تھا اب حالہ جہانگیر کو پسند کرتے ہیں۔ حیا نے 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے کہا۔ حیا کی بات پر شاویز کے چہرے کے تاثرات مزید خطرناک ہوئے۔ اس کا جی کیا تھا حیا کو دھیڑ کر رکھ دے۔ شاویز جرحانہ تیور لیے حیا کی طرف بڑھا تو حیا نے خوفناک چیخ مارتے ہوئے اپنے دونوں گالوں پر ہاتھ رکھے تھے۔ ہیزل اور مشائم تو حیرانگی سے حیا کو دیکھ رہے تھے۔ ہیزل تو یہی سوچ رہی تھی کہ حیا کو سچ میں چکر آیا ہے یا پھر یہ شاویز سے بچنے کا کوئی طریقہ ہے۔ شاویز کے تاثرات سے تو اب ہیزل نے بھی جھنجھوڑی لی تھی۔ ان دونوں بھائیوں کو وہ انتہائی خطرناک قرار دے چکی تھی، بلکہ انسانوں کی سرفہرست سے ہی نکال چکی تھی۔ مشائم تو حیا کی حالت انجوائے کر رہی تھی۔ اگر آج پھر حیا کو 2 تھپڑ پڑ جاتے تو یقیناً اسے بہت سکون ملتا۔ اب حیا شاویز کی باہوں میں خوف زدہ سی پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ شاویز کو پہلی دفعہ محسوس ہوا اس سے کافی ڈرتی ہے۔ اس نے اپنے گالوں پر ہاتھ بھی اس کے تھپڑوں کے خوف سے رکھا تھا۔ حیا کی فضول حرکتوں پر اس کے غصے کا گراف مزید بلند ہوا۔ آج اس کی وجہ سے اس کے بہت امپورٹنٹ پیپرز خراب ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے کمپنی کو کافی نقصان پہنچ سکتا تھا، اور جو بکواس اس نے حالہ اور اس کی ریلیشن کو لے کر کی تھی اس سے بھی اس کا دماغ کافی گرم ہوا تھا۔ وہ حالہ کو پسند کرتا تھا، اس کے لیے اس نے اسے پرپوز بھی کیا تھا، لیکن ان میں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کا ریلیشن نہیں تھا۔ اس نے حیا کو اس لیے نہیں بتایا تھا، وہ یوں ان کے ریلیشن کا اشتہار لگاتے پھرے۔ شاویز نے حیا کو سخت نظروں سے گھورتے ہوئے اپنی باہوں سے آزاد کیا تو حیا بھاگتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ شاویز نے قہر بھری نظروں سے اسے یوں بھاگتے ہوئے دیکھا تھا۔ وائبہ خاتون نے آج کا ڈنر باہر گارڈن میں ارینج کروایا تھا۔ موسم کافی اچھا تھا تو انہوں نے اسپیشلی گارڈن ایریا میں ٹیبلز اور چیئرز لگوائی تھیں۔ وائبہ خاتون نے آئسن، حیا اور ہیزل کو انوائٹ کر رکھا تھا۔ خاص طور پر انہوں نے حیا کے لیے ڈنر ارینج کروایا تھا۔ ہیزل تو ان سے آ کر مل جاتی تھی، لیکن حیا بہت کم ان کے پورشن کی طرف آتی۔ وائبہ نے آئسن سے بہت اصرار کیا تھا کہ حیا کو اپنے ساتھ ضرور لائیں۔ سائمہ اپنے کمرے میں کافی غصے سے تیار ہو رہی تھی۔ آج کے ڈنر کی وجہ سے انہیں اپنی پارٹی کینسل کرنی پڑی۔ وہ جازم شاہ اور شاویز کو صرف اپنی ستیلی اولاد سمجھتی تھی۔ مشائم کے بعد اللہ نے انہیں کوئی اولاد نہیں دی تھی۔ سائمہ کو بیٹے کی بہت خواہش تھی۔ اسے لگتا شاویز اور جازم اتنی بڑی جائیداد اور بینک بیلنس پر قابض ہیں۔ انہیں اور ان کی بیٹی کو کچھ نہیں ملے گا، لیکن یہ بات سچ نہیں تھی۔ مشائم اور سائمہ کے نام اچھی خاصی جائیداد تھی، لیکن کمپنی اور بزنس شاویز کے نام تھا۔ وائبہ خاتون نے اپنی حصے کی جائیداد شاویز کے نام کر رکھی تھی۔ ترکی کی کمپنی بھی شاویز کے نام تھی، جو اس کی ذاتی کمپنی تھی۔ اس پر ذاتی طور پر صرف شاویز کا حق تھا۔ جازم کے نام بھی بہت کچھ تھا۔ شاویز بڑا تھا اور پچھلے کافی عرصے سے اس بزنس کو سنبھال رہا تھا، اور رسپانسبل بھی بہت تھا، اس لیے زیادہ تر عباس شاہ نے اس کے نام کر رکھا تھا۔ جازم اور شاویز مشائم سے بہت محبت کرتے تھے۔ مشائم بھی انہیں سگے بھائیوں کی طرح سمجھتے تھے۔ وہ کبھی بھی کسی کے معاملے میں مشائم سے زیادتی نہیں کرتے تھے۔ تو انہوں نے مشائم کے لیے بہت کچھ سوچ رکھا تھا، اسے اس کا حق اس کی شرعی حصے سے بھی زیادہ دینے کا ارادے رکھتے تھے۔ لیکن سائمہ اپنی نفرت کی آڑ میں ان کا پیار مشائم کے لیے محسوس ہی نہیں کر پاتی تھی۔
سائمہ نے مشائق کے دل میں اس کے بھائیوں کے لیے نفرت پیدا کرنے کی کافی کوشش کی، مگر شاویز اور جازم کی محبت اور کیئر کی وجہ سے اس کے دل میں اپنے بھائیوں کے لیے نفرت کا جذبہ پیدا نہ ہو سکا۔ سائمہ بظاہر تو شاویز اور جازم سے بہت محبت سے پیش آتی تھی، مگر یہ اندر ہی اندر وہ ان دونوں سے بہت نفرت کرتی تھی۔ خاص طور پر شاویز سے وہ اتنی نفرت کرتی تھی کہ شاویز کو کچھ بھی نہیں دیکھ سکتی تھی۔ وہ حالہ جہانگیر کو شاویز کی بیوی بنانا چاہتی تھی، کیونکہ وہ ان کی بھانجی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی باہر سے ہی یا پھر وائبہ خاتون کی خاندان کی کوئی بھی لڑکی آ کر ان کی برابری کرے۔ شاویز بہت باروب اور غصے کا تیز تھا۔ اپنی منمانی کرنے کا عادی تھا، لیکن انہیں حالہ جہانگیر کی صلاحیتوں پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ شادی کے بعد شاویز کو اپنی اداؤں کے جال سے اپنا بنائے رکھے گی اور پھر وہی ہوگا جو وہ اور حالہ چاہیں گے۔ سائمہ کی نظر شاویز کی جائیداد پر تھی۔ وہ چاہتی تھی شاویز اپنا بینک بیلنس، اپنی جائیداد کا بڑا حصہ حالہ کے نام کر دے، اور یہ تب ہی ممکن تھا جب حالہ اور شاویز کی شادی ہوتی، لیکن وائبہ نے ان کا سارا پلان چوپٹ کر دیا۔ سائمہ کو حیا ایک آنکھ نہیں بھاتی تھی۔ ان کی کمپنی کے 30% شیئرز حیا کے نام تھے، جو سائمہ کے مطابق حیا کا ان پر کوئی حق نہیں تھا۔ اس لیے انہوں نے کافی دفعہ عباس سیاسی پر شیئرز اپنے نام کرنے کو کہا، لیکن عباس شاہ سختی سے انہیں جھڑک دیتے تھے۔ وہ حیا اور شاویز کا نکاح جلد یا بدیر ختم کرنا چاہتی تھی۔ شاویز حیا کو ناپسند کرتا تھا، لیکن وہ حیا کی غیر معمولی خوبصورتی سے خائف تھی۔ اگر حیا کی جگہ ہیزل ہوتی تو اسے اپنی مرضی پر چلا سکتی تھی، لیکن حیا کو اپنی مرضی پر چلایا نہیں جا سکتا تھا۔ وہ اپنے آگے کسی کو اہمیت نہیں دیتی تھی۔ آج سنڈے تھا، وائبہ کی تاکید پر سب گھر پر ہی موجود تھے، ورنہ ڈنر پر زیادہ تر کوئی بھی موجود نہیں ہوتا تھا۔ اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈنر میں ابھی کافی وقت تھا۔ اس وقت سب لاؤنج میں بیٹھے ہوئے تھے۔ ڈنر میں ابھی کافی وقت تھا۔ لاؤنج میں اس وقت گھر کے ہی افراد جمع تھے۔ سب بیٹھے آپس میں باتیں کر رہے تھے۔ سائمہ اپنے کمرے سے کافی بولڈ ساڑی پہن کر اور چہرے پر آرٹیفیشل سمائل سے جا کر باہر آئی اور عباس شاہ کے قریبی صوفے پر پرجمان ہوئی۔ پاپا جان، آپ کو پتہ ہے آج حیا نے بھائی کے بہت امپورٹنٹ پیپرز برباد کر دیے، مشائم نے سنسنی خیز لہجے میں بتایا تو عباس شاہ نے استفہامیہ نگاہوں سے شاویز کی طرف دیکھا تھا۔ کون سے پیپرز کی بات کر رہی ہیں مشائم؟ عباس شاہ کے چہرے پر پریشانی کے آثار لہرائے تھے۔ وائبہ اور جازم نے بھی شاویز کی طرف نگاہ کی۔ انہیں اب سمجھ آئی تھی شاویز اتنا سنجیدہ کیوں ہے۔ پاپا جان، آپ جانتے ہیں سنز اینڈ کے ساتھ ہماری ڈیل ڈن ہوئی تھی اور وہ لوگ اب پیمنٹ کو لے کر ایشو کر رہے ہیں۔ وہی کانٹریکٹ پیپرز ضائع ہو چکے ہیں۔ بدقسمتی سے وہ اوریجنل ڈاکومنٹس تھے اور ہمارے پاس ان کی کوئی کاپی بھی نہیں ہے، شاویز نے گہرا سانس بھرتے ہوئے بتایا۔ تو بادشاہ سچ میں پریشان ہوئے تھے، کیونکہ یہ ڈیل کروڑوں کی تھی۔ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوگا؟ عباس نے صوفے پر سیدھے ہوتے ہوئے پوچھا۔ کیا کہہ سکتے ہیں پاپا، اگر انہیں اس بات کی بھنک بھی پڑ گئی تو اپنے ہی معاہدے اور زبان سے پھر جائیں گے۔ وہ لوگ آگے ہی ریلائبل نہیں ہیں، یعنی کروڑوں کا نقصان پکا ہے۔ شاویز گہرا سانس لیتے ہوئے صوفے کے ساتھ ٹیک لگا گیا۔ کوئی بات نہیں شاوی بیٹا، اللہ کوئی نہ کوئی سبب بنا دے گا، تم پریشان مت ہو۔ وائبہ خاتون نے شاویز کو تسلی دی۔ آپ تو کہیں گے یہ بات، کیونکہ وہ آپ کی لاڈلی پوتی جو ہے۔ برا مت منائیے گا آنٹی، حیا کہیں سے بھی شاویز کو سوٹیبل نہیں کرتی۔ شاویز کے لیے حالہ جیسی لڑکی ہونی چاہیے تھی، سمجھدار اور سلجھی ہوئی۔ لیکن حیا کا سمجھداری اور سلیقے سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ وہ تو کسی سے تمیز سے بات کرنا بھی نہیں جانتی۔ آپ کو جیسے مخاطب کرتی خدا کی پناہ۔ سائمہ نخوت زدہ انداز میں وائبہ خاتون سے مخاطب ہوئی۔ کیسی باتیں کر رہی ہو سائمہ؟ اب ان باتوں کا کیا فائدہ؟ حیا اور شاویز کا نکاح ہو چکا ہے۔ مجھے نہیں لگتا تمہیں یوں شاویز کا دل حیا کی طرف سے برا کرنا چاہیے۔ عباس شاہ نے کافی سختی سے سائمہ کو تنبیہ کی تھی۔ آئی تھنک ہمیں یہ بات یہیں ختم کر دینی چاہیے۔ بابا جان، میں اپنا اچھا اور برا سمجھتا ہوں۔ آپ جانتے ہیں میں کسی کی باتوں میں نہیں آتا، اور نہ کوئی انسان کسی بھی دوسرے کے لیے میرا دل برا کر سکتا ہے۔
موم نے ویسے ہی ایک بات کہی ہے۔ شاویز نے ماحول کے تناؤ کو کم کرتے ہوئے بات ختم کی۔ جی بالکل بھائی، بھائی اپنا اچھا برا سمجھتے ہیں۔ بھائی کے لیے ایسی ہی لڑکی ہونی چاہیے جو بالکل انہی کی طرح ہو، جیسی اندر سے ویسے باہر سے، فیک اور چائنا کاپی نہیں چاہیے۔ جازم طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ سائمہ کو جتاتے ہوئے بولا تو سائمہ کا رنگ اہانت کے احساس سے سرخ پڑا تھا۔ وہ سمجھ چکی تھی جازم ان کی فیک پرسنالٹی اور ان کی پلاسٹک سرجری پر طنز کر رہا ہے۔ ابھی ریسنٹلی انہوں نے امریکہ سے سرجری کروائی تھی۔ سائمہ غصے سے اٹھ کر وہاں سے چلی گئی۔ عباسیہ نے گھور کر جازم کو دیکھا تو وہ کندھے اچکا کر رہ گیا۔ ایک تو آپ سب کیا باتیں لے کر بیٹھ گئے ہیں، میں کیا بتا رہی تھی، آپ سب نے تو وہ سنا نہیں۔ مشائم نے منہ پھیلایا تھا۔ جی کہیں ہم سب یہاں پر آپ ہی کی تو سننے بیٹھے ہیں۔ شاویز نے مسکراتے ہوئے مشائم کو پیار سے دیکھا۔ ہاں تو میں کیا بتا رہی تھی، جب بھائی نے حیا کو پکارا تو حیا کا رنگ بالکل سفید پڑا تھا، اور تو اور بھائی کو دیکھ کر اسے زوردار چکر بھی آیا۔ مشائم کے انداز اور بات پر سب کے چہرے پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ شاویز بہت ڈرا کر رکھا ہے تم نے میری پیاری سی بیٹی کو۔ اس دن اس نے بہت سی شکایتیں لگائی تھی تمہاری، تم اسے آفس میں امپلائی سے بھی کم درجہ دیتے ہو۔ اس دن اتنا تیار ہو کر آفس آئی تھی، وہ بھی تم سے چھٹی لینے کے لیے۔ اب اتنی بھی سختی اچھی نہیں، میری بیٹی پر ذرا کم روب ڈالا کرو، عباسیہ نے شرارتی لہجے میں کہا تو شواز کے چہرے پر مبہم سی مسکراہٹ بکھری۔ آنکھوں کے سامنے اس کا اس دن والا حسین سراپا لہرایا تھا۔ مجھے تو بڑی خوشی ہوتی ہے جب حیا کی بھائی کے سامنے زبان بند ہو جاتی، کوئی تو ہے جو اس کو قابو کر سکتا ہے۔ اور بھائی جو آپ نے اسے تھپڑ مارے تھے وہ تو مجھے آج تک نہیں بھولتے، مجھے یقین ہے اسے بھی نہیں بھولے ہوں گے۔ پورے کمرے میں گونجی تھی آپ کے تھپڑوں کی آواز، اور کتنے دن اس کے گال پر آپ کے تھپڑ کے نشان رہے تھے۔ بیچاری ایک ہفتہ اسکول نہیں گئی تھی۔ مشائم کا انداز اب کافی حد تک امیز اور مذاق اڑانے والا تھا۔ شاویز نے گھور کر مشائم کو دیکھا۔ اسے مشائم کا لب و لہجہ پسند نہیں آیا تھا۔ اسے پاکستان آ کر ایک بات کا احساس ہوا تھا، مشائم کافی خودسر اور بدتمیز ہوتی جا رہی ہے۔ بری بات مشائم، حیا چھوٹی ہے تم سے، بہنوں کی طرح ہے، ایسے کسی کا مذاق نہیں اڑاتے۔ عباس نے اسے ناگواری سے ٹوکا تھا۔ پاپا مجھے کوئی شوق نہیں حیا کو اپنی بہن بنانے کا، میں اسے اپنی کزن نہیں سمجھتی، اور آپ اسے میری بہن بنا رہے ہیں۔ مشائم نے سپاٹ لہجے میں بہلتے ہوئے عباسیہ کی بات کو چٹکیوں میں اڑایا۔ کیا ہوا، کیا سوچ رہے ہو شاویز؟ بھائیبا نے شاویز کو خاموش اور گہری سوچ میں گم دیکھ کر پوچھا۔ یہی سوچ رہا ہوں، آپ نے میرے لیے دنیا کا 8واں عجوبہ پسند کیا ہے، شاویز نے مسکراتے ہوئے کہا اور اپنے کمرے کا رخ کیا۔ بھائیبا شاویز کی مسکراہٹ پر حیران ہوئی تھی۔ پہلی دفعہ شاویز کے لہجے میں حیا کے لیے جھنجھلاہٹ اور بیزاری نہیں تھی، بلکہ اس کے ذکر پر اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی۔